बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं। परवेज़ मुशर्रफ साबिक़ सदर पाकिस्तान, साबिक़ आर्मी चीफ़ इंतकाल कर गए हैं, इस पे बात करनी है। और सुना है, ज़राए बता रहे हैं कि पाक फ़ौज में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है, इस पे भी बात करनी है। यूथियों ने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है, इस पे भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक ख़बर पढ़ रहा था इंटरनेशनल मीडिया में कि इन दिनों ब्राज़ील में बड़ी गर्मी पड़ रही है, यानी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। और गर्मी इस कदर है को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा चला गया कि वो ख़बर थी को चिड़िया घर के जानवरों से मुतल्लिक। अच्छा, कि चिड़िया घर के जानवरों को खून वाली बर्फ़ दी जा रही है। खून वाली यानी वैसे वो बर्फ़ बेज़ायका सी होती है तो वो नहीं चाटते, उनमें मुर्गियों का, बाकी जानवरों का, जो दरिंदे हैं ना, चिड़िया घर के दरिंदे, उन दरिंदों को खून वाली बर्फ़। तो मैं देख रहा था कि वो शेर, चीता वग़ैरह वो जो है ना चाट रहे थे बर्फ़, उनमें खून मिला हुआ। कोई मुर्गियों का गोश्त, को बाकी चीज़ों का गोश्त, जिसका गोश्त वो बड़ी शौक़ से खाते हैं, तो उनको ना खून वाली बर्फ़ बड़ी मेहनत करके ना उस यानी खून का टेस्ट बीच में शामिल करके, तो वो फिर वो तेंदुआ भी और शेर भी और वो बड़ा खून वाली बर्फ़ चाट रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद देखा कि जी वो बंदर, लंगूर वग़ैरह, उनको फलों वाली आइसक्रीम वो दी जा रही थी। तो अच्छी बात है, जानवरों के हकूक़ का ख्याल होना चाहिए। तो मैं ये देख के, ये पढ़ के मेरे दिल में एक दुआ पैदा हुई। मैंने कहा परवरदिगार से दुआ करें कि अल्लाह करे कि मेरे मुल्क के उन गरीब लोगों के हुकूक़ ब्राज़ील के चिड़िया घर के जानवरों जितने हो जाएं कम अज़ कम। उनका इतना ख़्याल रखा जा रहा था। यहाँ पे क्या सूरत हाल है। मेरा सिर्फ़ रियासत से, हुकूमत से गिला है, शिकवा है कि वो लोग जिनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, अब एक आटा या गंदम जिनके बाकी वो लोग वो नहीं हैं कि जी हमें आपको भूख लगी तो जी कभी बर्गर खा लिया, कभी कोई चीज़ खा ली, कभी और कोई चीज़ खा ली, नहीं, वो बेचारे सिर्फ रोटी खाते हैं। तो ये उनके फंडामेंटल राइट्स में है। उनके पास आटा तक नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। ये वो बेसिक नीड्स हैं जो इंसान की। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे कि आपने मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा और हम आगे बढ़े और आपने साथ दिया, और आप हमेशा के लिए इसी तरीके से साथ दे रहे हैं। अल्लाह के करम और आपके तामुन से ये सब कुछ हो रहा है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए। आप इस कार खैर में किस तरह शामिल हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने 5 घर मज़ीद बनाने, 1 का आ गया है, अब 4, उसके बाद जो होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। और 800 थैला आटे का देना है। तो आपके तामुन से, अल्लाह के करम से होगा, मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं, इंशाअल्लाह यकीन है। आज जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो चले गए, हमने जाना है। ये फ़ानी दुनिया है और इससे हर किसी ने जाना है। लेकिन अब बात ये है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको रावी किस अंदाज में याद करता है, आपको मौरख़ किस अंदाज में याद करता है, ज़ाहिर है। और एक परवेज़ मुशर्रफ साहब नहीं, अल्लाह बख्शे उनको और उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील दे। काफ़ी अरसे से वो अलील थे, उन्हें बहुत ही पुरअसरार किस्म की बीमारी थी, जो वो बेड रिडन थे। बीच में एक सिलसिला हुआ तो वो मैं देख रहा, पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब या राना सनाउल्लाह से गालिबन ख्वाजा आसिफ साहब थे, वो कह रहे थे कि अब वो ज़िंदों में तो है नहीं, वो तो ज़िंदा लाश हैं। तो एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें इबरत पकड़ने के लिए, हमें जो है ना उससे सबक हासिल करने के लिए, कोई बंदा भी हो उससे। वो जैसे साहिर लुधियानवी साहब ने गालिबन कहा था ना कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। बिल्कुल ऐसे ही है ये। फिर अगर आप वक्त से नहीं डरते तो फिर वक्त का कभी मिजाज बदल जाता है। और यही ऐसे ही होता है, जिस तरह से हमने देखा कि वो मुक्के लहराया करते थे, जिस तरह से हमने देखा मतलब एक आमिर के प्रोफाइल पे क्या हो सकता है
ایک ایسا انسان جو جمہوریت کا قاتل ہو، جو جمہوری اقدار کا قاتل ہو، اس کے پروفائل پہ یا اس کے کریڈٹ پہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے کہ جناب ہاں یہ بھی ہے، انہوں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، وہ بھی، لیکن ایک جمہوریت پہ شب خون مار کے کچھ بھی کر لے بندہ، اس کے کریڈٹ پہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو دل کو تسلی دینے کے لیے کہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، لیکن آپ پاکستان کسی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ قانون کے تحت چلنا ہے نا۔ آپ نے اسی آئین کو روند گے جب آپ کہیں کہ جی سب سے پہلے پاکستان، اس کا مطلب ہے کہ آپ سب سے بڑی منافقت کر رہے ہیں۔ خیر، وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اور باقی اللہ کرے کہ ہر بندہ ایسا کہ جو اپنے آپ کو اس طریقے کی رعونت میں وہ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ بھی نیچے دیکھے، کیونکہ وقت کا مزاج کبھی بھی بدل سکتا ہے، قدرت انتقام کبھی بھی لے سکتی ہے، کبھی بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے آپ سے، کسی سے بھی۔ تو یہ بہت ہی محتاط انداز میں اب وزیر اعظم صاحب نے بھی تعزیت کی ہے، ISPR نے بھی، باقی بھی سارے، اور مطلب یہ وہ شخص ہیں اللہ بخشے۔ نواز شریف صاحب کے والد فوت ہو گئے، ان کو والد کے جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں نہیں آنے دیا، یہ آپ، لیکن پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بہت سارے، قدرت کی ہواؤں کا رخ بھی تبدیل ہوتا ہے نا۔ اچھا، آ جائیں جناب، فوج میں، پاک فوج میں کو آپریشن کلین اپ شروع ہے، بہت سارے عرصے سے ہم سن رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو پتہ ہے میں دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں، فیکٹس اینڈ فگر دیتا ہوں۔ ایک یوتھیا جاہل قسم کا وہ میجر عادل راجہ، وہ باہر بیٹھ کے جو اس کے منہ آتی ہے وہی مار دیتا ہے، وہ کتنے عرصے سے کہہ رہا ہے، اور بہت سارا کہ جی مجھے خاموش مجاہد یہ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، اور وہ خاموش مجاہد نہیں، وہی جو یوتھی ٹائپ مجاہد ہے نا، وہی والے، وہ میں ان کو مجاہد بھی نہیں کہوں گا۔ وہ کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ڈائریکٹر رحمت نے استعفیٰ دے دیا ہے، وہی جو جنرل فیض کا خبث جہاد تھا، ٹھیک ہو گیا نا، وہی جو لوگوں کو اغوا کراتا تھا، اس نے مجھے بھی اغوا کرایا تھا ڈائریکٹر رحمت نے ISI کے۔ تو وہ جناب یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، وہ جو باہر بیٹھ کے پاک فوج کے خلاف، ملک کے خلاف عرض سرائی کر رہا ہے، وہ جناب وہ ہر وقت اس نے انتشار اور آگ پھیلانی ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ جی ڈائریکٹر رحمت نے استعفیٰ دے دیا، وہ جی فلاں نے استعفیٰ دے دیا، وہ جی فوج میں اس طرح سے استعفے ہو رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس میں بھی جو ہے نا شہباز گل پر بھی کیس بنا، ARY کے باورچی عماد یوسف پہ بھی کیس بنا اسی حوالے سے۔ تو اب ایک کوئی میں دیکھ رہا تھا، رضی دادا صاحب نے کہا کہ فیاض الحسن چوہان کے ایک بھائی ہیں ریاض الحسن چوہان، بریگیڈیئر ریاض الحسن چوہان، تو کیا ان کو لیٹر آف تھینکس تھما دیا گیا ہے؟ تو بہت ساروں کا سن رہے ہیں مبینہ طور پہ، یا ذرائع بتا رہے ہیں کہ بہت ساروں کو ایسوں کو لیٹر آف تھینکس تھما دیا گیا ہے، اور لیٹر آف تھینکس تھما دینے کے خوف سے ہی جنرل فیض نے، کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو جنرل فیض کے گروپ کے بندے تھے، جب انہوں نے کہا کہ جناب جنرل فیض ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، تو اب ہم کیا کریں گے اور کیا صورتحال ہو، کیونکہ ہمارے تو سارے کرتوت سامنے آئیں گے۔ تو اب جناب بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپریشن کلین اپ حافظ صاحب نے شروع کر دیا، جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے شروع کر دیا آپریشن کلین اپ، اور بڑا جو ہے نا، مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، خان صاحب یہ نہیں یہ اس سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں وہ اپنے خفت چھپانے کے لیے کہ کوئی ان کو مدد کر رہا ہے، کوئی یہ فورسز ہیں اور وہ خفیہ قوتیں اور ان کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے، اور یہ وہ اس اصل اشاروں کے نایوں میں انہوں نے حافظ عاصم منیر صاحب کے بھی خلاف جو ہے نا اس طرح کی کمپین شروع کر دی، اور ان کے یوتھیا میڈیا نے بھی، سوشل میڈیا نے، تو لیکن اس سے زیادہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے میری پہلے نیپیاں بدلتی آ رہی تھیں، اسی طریقے سے اب بھی وہ نیپیاں بدلنے کا سلسلہ جاری رہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی دھکا دے دے۔ لیکن انہوں نے ادارے نے قسم کھائی ہے کہ جناب ہم نے نیوٹرل ہونا، بھائی ریاست کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، حکومت کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، یہ ادارہ نیوٹرل ہو نا،
تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ خان صاحب کا سیاسی کیریئر اس وجہ سے تباہ ہو گیا ہے, خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے, وہ ان کو پتہ ہے. باقی ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ مریم نواز صاحب ابھی بہت مطمئن ہیں, نواز شریف صاحب بھی بہت مطمئن ہیں, وہ اپنی تنظیم سازی میں تو لگی ہوئی ہیں, لیکن اب بات یہ ہے کہ تنظیم سازی میں لیکن ان کا کوئی الیکشن والا ماحول تو نہیں لگتا, ان کو کوئی الیکشن والی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں تو نہیں لگتی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے وہ اطمینان ہے کہ بھائی ابھی ٹھنڈ پریڈ رکھو, ابھی کوئی الیکشن نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا نا. اور پنجاب اور کے پی کا بھی کوئی الیکشن نہیں ہے, فی الحال یہی صورتحال ہے, اب کل کا نہیں پتہ, ٹھیک ہے نا. تو اب خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے جتنے بھی ہمدرد, جتنے بھی یوتھیا ٹائپ مختلف ڈپارٹمنٹس میں, مختلف مطلب اس ادارے میں جہاں پر بھی, تو وہ یا تو خود ریٹائر ہو رہے ہیں, کچھ کو لیٹر آف تھینکس مل رہا ہے ذرائع کے مطابق, کچھ کی جبری ریٹائرمنٹ ہے, کچھ کے خلاف ایکشن شروع ہو گیا ہے, تو کچھ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اب بہت ساروں کو سمجھ آ رہی ہے, تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک چلتا ہے. کچھ معلومات نا آپ سمجھ بھی جائیں ذرا اشاروں کی رائوں میں بھی. آگے چلتے ہیں. میں نے سنا ہے ایک یوتھیا ٹویٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, اور مجھے بڑی ہنسی آئی. یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تصویر دیکھیں نا, اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے بس اعلان کیا اور جناب تحریک انصاف کے جناب وہ نکل آئے نوجوان, اور انہوں نے اس طریقے سے جیل بھرو تحریک شروع کر دی ہے. جیل کے سامنے یہ دیکھو جی, جیل کے سامنے اب بھریں گے جیلیں, اب ہم دیکھیں گے کیسی گنجائش ہے. روکو اس جذبے کو, روک سکتے ہو تو. میں نے کہا یار یہ کوئی جیل والی تصویر تو نہیں ہے. بعد میں جب میں نے اس تصویر کا دیکھا اس کو, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار یہ تو چائنا کی تصویر ہے, اور یہ 2014 کی تصویر ہے. ان کا پروونس ہے ہینان پروونس, ان کی غالباً ینگجو سٹی ہے, وہاں کا یہ سٹوڈنٹس جو ہے نا کوئی جاب کی تلاش میں, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اوور کراؤڈڈ شہر ہیں, ان کے اوور کراؤڈڈ پروونسز ہیں, تو جاب کی تلاش میں اس طرح سے زیگ زیگ لائنیں بنا کے یہ کو 50,000 لوگ کھڑے ہیں, 50,000 سٹوڈنٹس, اور یوتھیوں نے اٹھا کے اس تصویر کو بھی اسی طرح سے کاپی پیسٹ کر کے اور وہ کر دیا کہ جی خان صاحب کی کال پر. یوتھی کاپی پیسٹ کے فوٹو شاپ کے ماہر ہیں, یوتھیوں کو اور کچھ بھی نہ آئے نا, 2 نمبری میں یہ ماہر ہیں. تو انہوں نے کہا جی جیل بھرنا تحریک شروع کر دی ہے. بھائی ان تصویروں سے کوئی بھی نہیں آئے گا. جو یوتھیا لکھ رہا تھا آپ آؤ نا, ہمت کرو ذرا جیل میں جاؤ نا, پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سا. یہ جیل کی صرف گیدڑ بھبکی ہے, یہ دھمکی بھی نہیں, یہ گیدڑ بھبکی ہے, ٹھیک ہو گیا نا. یہ گیدڑ بھبکی. خان صاحب زمان پارک میں بیٹھے ہیں, ٹانگ پہ پلسٹر, یعنی شوکت خانم کی میں قابلیت کو سلام کروں کہ جو خان صاحب کی گولی بھی نہیں لگی تب بھی کوئی معمولی پتہ نہیں زخم آیا یا بنایا گیا ہے, ٹانگ سے 3 مہینے سے پلسٹر نہیں اتار سکے. یہ کینسر والے ہیں, یہ کینسر کا علاج کیسے کریں گے بھائی, جو خان صاحب کی 3 مہینے سے ٹانگ نہیں ٹھیک ہو رہی, 3 مہینے سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے, اور وہ پلسٹر چڑھا کے بیٹھے ہیں, اور باہر یوتھیوں کو وہ اور یوتھیوں اور یوتھنیوں کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ جی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ڈھالوں والوں کو 2 دفعے لگے نا اور جوتے پڑے جب قانون کے, یہ ان کو بکھرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ. یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات ہے کہ خیال رکھو کہ یہ جو آپ کی یوتھنیاں ہیں نا, یہ تو زمین پر ان کے تلوے جلنے شروع ہو جائیں گے, اور یہ تو تتلیوں کے جیسے پر جلتے ہیں نا گرم ہوا میں, اسی طریقے سے ان کے پر جلنے شروع ہو جائیں گے. تو جب یہ ہوا نا, ابھی کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے. یہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ خان صاحب کا کو ارادہ کب گرفتار کرنے کا ہے اور کیوں ہے. پکا پرامس ہوا انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.